अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। PTV की तरफ से आज हम सब मिलके बैठे हैं। आपकी मेज़बान नताशा हसीब मैं मौजूद हूँ। मेहमानों को लेकर एक महफिल सजा के बैठे हैं, इसलिए कि आज हम सलाम पाकिस्तान करेंगे, पाकिस्तान के नौजवानों को कुछ टिप्स देंगे, कुछ बातें करेंगे, आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। आज़ादी की अहमियत जाएं और जाके फ़लस्तीन से पूछें कि आज़ादी क्या होती है, कश्मीरियों से पूछें कि आज़ादी का मतलब क्या है। पाकिस्तान में आज़ादी मनाने का मतलब है शोर शराबा ना करें, बल्कि अपने मुल्क को कुछ डिलीवर करें, कुछ दें। आज के दिन अहद करें कि आज हम पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे लेके जाएंगे। तरक्की इन अ सेंस स्किल्स करेंगे, स्किल्स के हवाले से कुछ ना कुछ सीखेंगे। नौजवान अपने आप को वेस्ट नहीं करेंगे। अपने मुल्क के लिए ह्यूमन कैपिटल जो हमारे पास बहुत है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको आज हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन वो आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएंगी। सो वी हैव गेस्ट हेयर, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अपना कीमती वक्त निकाला है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, उनको ऑब्वियसली आज ज़बरदस्त बातें होंगी तो इनकी तवज्जो भी चाहिए। सरोश लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप वाइस चांसलर हैं NED यूनिवर्सिटी के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हनीफ गौहर साहब ने भी अपना कीमती वक्त निकाला है। आप बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं गौहर ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, इसके साथ साथ फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और डॉक्टर मोहम्मद अली शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप वाइस चांसलर फॉर्मर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के। सो वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज कीमती वक्त निकाला और हम सबको आज ज्वाइन किया जश्न आज़ादी की खुशी में। तो आज मिल बैठे हैं। मैं मैडम बैरिस्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, मैम आप क्या समझती हैं कि आज का दिन जश्न आज़ादी, हम आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंस डे है, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? आज जो हमारी कौम है इसके लिए जो ये डायरेक्शन है, क्या ये राइट है जो एक सेलिब्रेशन या इंडिपेंडेंस का मतलब है? बिल्कुल है। हर मुल्क में उनकी जो अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस डे होती है वो अहमियत रखती है, उसको मनाया जाता है, उसमें जश्न किया जाता है, क्योंकि वो तरीक़ा है याद करने का उन सारी जद्दोजहद जो पीछे रही है तारीख़ में और जिसकी क़ुव्वत की वजह से ये हमें ये आज़ादी मिली। तो एक किस्म का खराज तहसीन होता है उन लोगों के लिए, उनकी यादों के लिए, उनके नामों के लिए हम याद करते हैं उनको कि उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी, क्या क्या उन पे बीती और किस तरह से उन्होंने हर चैलेंज का सामना करते हुए कामयाबी से उन्होंने अपने कौम के लिए एक आज़ादी हासिल की। आज़ादी का मतलब हाँ है कि तकलीफ़ आएंगी, तकालीफ के साथ इंसान आज़ादी से अपने मुल्क बनाता है, मगर वो जो तकालीफ है वो आज़ाद माहौल में आप कम से कम कुछ फ़ैसले कर सकते हैं, आपस में तस्फिया कर सकते हैं और मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। आज अगर हम ग़ुलामी में होते तो हम कुछ भी कहें कोई सुनने वाला नहीं। आज देख लें दूसरे मुल्कों में के अंदर जहाँ जहाँ ये मसला बनता है उनके साथ क्या बीतती है, किस तरह से उनको कत्ल कर दिया जाता, किस तरह से उनकी ज़बानबंदी की जाती, बहुत से मसले हैं। और आज़ादी बड़ी नेमत है। माइनॉरिटी के हवाले से भी बड़ा हम कह सकते हैं कि हमने इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी इज आल्सो एंजॉयिंग दी। कोई भी मुल्क होता है जब हम बात करते हैं कौम की तो उसमें हमारी माइनॉरिटी शामिल है। उसमें कोई कौम सिर्फ मेजॉरिटी नहीं होती और कम से कम कायद-ए-आज़म के नज़रिए को देखिए 11 अगस्त की, उसमें सब बराबर हैं। We are all equal citizens of the state. And we are starting where there is no discrimination. It doesn't matter कि आप which religion you belong to. You are Pakistani. Today it is everybody's day. It's the whole of Pakistan's day. It doesn't matter कि कहाँ पे आप चाहे वो किस मज़हब से हैं, किस इलाके से हैं, क्या हम सब पाकिस्तानी हैं। आज हम सब के दिन खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी मनानी है। मैं सरोज साहब से पूछूंगी। सरोज साहब, आप यंगस्टर्स की अगर बात करें, नौजवानों की बात करें, आपका ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी से है, तमाम जो नौजवान हैं वो आपके सामने होते हैं, क्या दिखाई दे रहा है आजकल जज्बा? और दूसरा ये कि हम सक्सेस की बात कर रहे हैं मुल्क के लिए,
تو انڈیپینڈنٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بائکس لیں اور شور شرابہ کرنا شروع ہو جائیں, باجے بجائیں. آپ کے لیے کیا ڈائریکشن ڈیفائن کریں گے؟ میں نے میڈم سے بھی یہی ایگزیکٹ. جی بہت شکریہ. ایک تو آپ کا, میڈم نے بہت اچھی باتیں کی اور میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم اپنے اسلاف کو یاد کرنے کا موقع ہے, وہاں یہ تجدید عہد وفا بھی ہے کہ آپ یہ وفا کریں کہ اس جو آزادی ہمیں ملی ہے اس آزادی کی ہم قدر کرتے ہیں, کیونکہ اس آزادی کی وجہ سے ہماری ترقی ہے. اس آزادی ہی کی وجہ سے جو نعمتیں ہمیں بغیر کسی سوال جواب کے مل جاتی ہیں وہ کسی غیر آزاد ملک میں نہیں ملتی. یا آپ کسی ملک میں وقتی طور پہ سکونت اختیار کر لیں تو وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے ہیں. اور یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے جوان بچے بچیاں ہیں, اور ہمارے جیسے سینئر لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں نہ صرف یہ بتائیں کہ ملک کیسے آزاد ہوا تھا, بلکہ اس ملک کی آزادی کی حفاظت کے لیے انہیں تیار کر سکیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ سکے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی اور جگہ وہ پہنچ جائیں یا آپ کو اپنی ترقی میں, اپنے آسائش زندگی کے حصول میں, آپ کے حقوق کے حصول میں برابری نہ ہو تو کس قدر مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے ایک بات اور کی مائنورٹی سے حوالے سے, تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں. میری ملاقات ایک ایسے صاحب سے ہوئی جو کہ ایک آسٹریلیا میں یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہیں, اور وہ کسی ایک ملک سے, وہ مائنورٹی اس سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ ایک ملک سے ان کو مائیگریٹ کر کے نامساعد حالات میں آنا پڑا اور وہ پاکستان پہنچ گئے. اور وہ شخص پاکستان کی اتنی قدر کرتا ہے, اور اٹھتے بیٹھتے اس نے مجھ سے کہا کہ جو میرے ساتھ پاکستان میں سلوک ہوا وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا, اور اس وجہ سے وہ پاکستانی بچوں کو بھی پرائیورٹی دیتا ہے. تو ہمارا, اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کا نام کیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور میری نظر میں اسلام میں جتنے ایکول رائٹس ہیں ہر ایک کے, وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یعنی اگر میں کوئی غلطی پہ نہ ہوں تو اسلام میں جتنا سیکولرزم ہے اور برداشت ہے دوسرے مذاہب کی, شاید کسی اور میں نہیں ہے. اور یہی سب سبق ہے جو ہمیں اپنے اولادوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچے بچیوں کو دینا ہے. یہ جو بچے بچیاں ہوتے ہیں نا, یہ ان میں انرجیز بہت ہوتی ہیں, اور ہر بچے کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ مختلف بن کے دکھائے. اب ہمارے جیسے سینئر لوگوں کی اور اساتذہ کی, یا وہ لوگ جن کی وہ بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جائیں. یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے سب جھنڈے لگا رکھے ہیں, اپنی گاڑیوں پہ بھی جھنڈے لگا رکھے ہیں, لیکن یہ جو جھنڈا ہے یہ اصل میں دل پہ, جی دل میں, اصل میں تو دل میں ایمبوس ہو جانا چاہیے تاکہ آپ کو اس کی قدر پتا چل سکے. رائٹ, چلیں جی, آج تو بلڈ کا بھی کلر گرین ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. حنیف گوہر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, ایک آزادی ہے, آزادی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے اندر آزادی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو کیا وہ بھی ہے؟ لوگ بزنس کرتے ہیں, بزنس میں کامیابیاں لیتے ہیں, لیکن ڈیلیور نہیں کرتے. آج آپ کمی نہیں دیکھتے کسی چیز کی؟ دیکھیے نتاشا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آج اپنے تمام پینلسٹ کو بھی جشن آزادی مبارکات پیش کرتا ہوں, اور پوری قوم کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جشن آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور دوسری بات کہ ہمیں, جب ہم آج 14 اگست کو جب ہم سب بیٹھتے ہیں ہمیشہ کی طرح, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جن لوگوں نے قربانیاں دی اس ملک کو بنانے کے لیے, ہمیں وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے. ان کی ان شہادتوں کا تذکرہ ضرور کرنا چاہیے. جتنے شہادتیں اس ملک کو بنانے والوں کی ہوئی, جو لوگ ہجرتیں کر کر آئے دوسرے ملکوں سے, ان کی قدریں کرنی چاہیے. انہوں نے ہجرت کر کر آ کے یہاں پر اس ملک کو ترقی دی, اپنا گھر بار, اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا. آپ دیکھیں نا کہ انڈیا سے بہت مسلمان ہمارے بہن بھائی جو ہیں تو سارے کے سارے مائیگریٹ ہو کر آئے. کس وجہ سے کہ جیسے لودھی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان, اسلام کے نام پر کہ ہم مسلمان ہیں, ہم زیادہ لوگ جائیں. ہمیں اپنی اس افواج پاکستان کی لوگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. نہ صرف 1947 کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو 1965 کی جنگ تھی اس کے شہداء کو یاد کرنا چاہیے, 1971 کے شہداء کو یاد کرنا چاہیے,
کارگل کے شہداء کو یاد کرنا چاہیے، یا آج جو بارڈرز کے اوپر جو ہمارے افواج پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، جو ہماری آزادی کو جنہوں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، کہ جب دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے آج بھی تو سب سے فرنٹ فٹ کے اوپر ہماری افواج پاکستان ہوتی ہے، جو ہمارے لیے لڑتی ہے اور ہماری آزادی کا خیال کرتی ہے۔ ہمیں ہر آزادی کے دن ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے اس ڈسکشن کے اندر مائنارٹی کی بات ہوئی، تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں جو رائٹس مائنارٹی کے ہیں مجھے نظر نہیں آتے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر۔ ہم اکثر جب ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں یا وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، یا جو مظالم جس طریقے سے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ہم بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی کسی ہندو کے ساتھ، کبھی کسی سکھ کے ساتھ، یا کبھی غیر مذہب کے ساتھ اس قسم کی چیز اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو وہ گورنمنٹ کی سوچ ہے، یا ہمارے جو پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی سوچ ہے، وہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے۔ جیسے لودھی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اسلام کے اندر، یہ قرآن کے اندر ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے تمام لوگوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حقوق کہ اللہ ہے جہاں پر، وہاں پہ حقوق حقوق العباد بھی دیا العباد گیا ہے، ہے۔ تو حقوق العباد کے اندر جو ہے رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، تو رب جو ہے پورے دنیا کے لیے، عالم کے لیے، تو اس عالم کے اندر اللہ کے نزدیک اللہ کا محبوب کون ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے، انسانیت کا سوچنا چاہیے، اس انسانیت کو سامنے رکھنا چاہیے، چاہے ہمارے سامنے کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق ہو جس کا بھی۔ آج کل کے دور پہ ہم نے ابھی تینوں جو انالیسس لیے ہیں، یہ آج کی جو کہتے ہیں نا پکچر کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں محمد علی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ وقت جب آزادی کا وقت تھا، اس وقت جو تاثرات تھے مسلمانوں کے بھی، ان کا ایک ویژن تھا کہ ہمارا ملک بننے والا ہے، ہمارا اپنا مسلمانوں کا ایک اسپرٹ تھا، اس وقت ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ترقی کی جو ایک سپیڈ تھی اور آج کی ترقی کی سپیڈ میں دیر از اے ڈفرینس، یا پھر ابھی بھی وہ جذبہ موجود ہے، تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گم ہو گیا ہے کہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آزادی کا دن آپ کو مبارک، پورے قوم کو مبارک۔ میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ جو آپ نے کیا ہے، کہ میرے نزدیک یہ صرف سیلیبریشن کا دن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود احتسابی کا دن ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ ملک بنا رہے تھے تو اس وقت ہمارے آئیڈیلز کیا تھے اور آج ان کی ریئلٹیز کیا ہیں، اور جہاں کمی ہو تو اس کمی کا پھر ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور ایفرٹس لینی چاہیے کہ اس کمی کو درست کیا جائے۔ اب میرا جو حوالہ بنے گا وہ بنے گا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا میں بایوگرافر ہوں۔ تو جب وہ ملک بنا رہے تھے اور جب اتنی وہ محنت کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ یہ جو ملک بنے گا اس میں کیا ہوگا۔ سرحد پر لکیر ڈالنا ان کا مقصد نہیں تھا کہ صرف ایک سرحد پہ لکیر ڈال دی جائے اور ان کو یہ خوشی ہو کہ میں نے ایک ملک کا بانی اب میں بن گیا ہوں۔ یہ جہاں تک میں جناح صاحب کو پڑھ پایا ہوں اور سمجھ پایا ہوں، یہ ان کا مطمع نظر نہیں تھا۔ اب وہ کیا چاہتے تھے؟ اب آپ ان کی پوری تقاریر کو دیکھ لیجئے۔ ایجوکیشن کا نظام نومبر 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایجوکیشن کانفرنس یہاں کراچی میں ہوئی، اس میں اپنے افکار اور اپنے آئیڈیلز انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کی تعلیم ایسی بنے جو کہ ماڈرن جو دور ہے ان کے تقاضوں کے مطابق ہو، جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہو اور ایسا مین پاور پروڈیوس کرے جو انڈسٹریز کو چلائے، جس کے نتیجے میں ہماری اکنامی ڈیولپ ہو۔ ایسی ایجوکیشن ہو جو سائنٹیفک ہو، آپ ان کا پورا پڑھیں، پورا پیسج ہے۔ اب یہ آئیڈیل ہے، ٹیکنیکل ہو، آئیڈیل ہو، ٹیکنیکل ہو، انڈسٹری اورینٹیڈ ہو، اور ایسی ایجوکیشن ہو جس سے ہمارے لوگوں میں تشخص کا احساس ابھرے۔ آج جب ہم 75 سال کے بعد دیکھتے ہیں اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹر نیشنل اسمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ 32 ملین، 3.25 کروڑ بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں، تو ہمیں تو تکلیف ہوگی نا کہ جناح صاحب کیا سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد جناح صاحب کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جو ایول، 3 ایولز وہ ڈیفائن کرتے ہیں
कि मैं चाहता हूं कि ये फौरी तौर पे हमारे मुल्क में ख़त्म हो। नंबर 1 है वो करप्शन। वो कहते हैं कि ये जो करप्शन है ये सबसे बड़ा ईविल है। उसके बाद उसको वो कहते हैं कि नेपोटिज्म, कि मैं आपको जानता हूं और उस जानने की वजह से मैं आपके लिए सहूलियात फराहम करूं, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करूं, बिकॉज मेरी रिश्तेदारी है, कोई ताल्लुक है, नेपोटिज्म आ गया ना। और उसके बाद वो ब्राइबरी। अच्छा, अब ये तीनों अगर आज पाकिस्तान में कायदे आज़म के आंखों से अगर आप देखें तो आपको क्या महसूस होगा। इसी तरह से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए जिन्ना साहब क्या कहते हैं। अच्छा, फिर आप इनकी पूरी लेती जाए, एक विजन है उनका जिस बुनियाद पे उन्होंने अपनी 72 साल की ज़िंदगी में आप समझें कि तकरीबन 50-60 साल दे दिए ना, फैमिली अपनी कुर्बान की, हर चीज़। आज जब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो जिन्ना ने सोची थी, उसकी वजह से नौजवानों में बदली है। आज जिसकी सिफारिश नहीं है, जो रिश्वत नहीं दे सकता, जिसके वालिदैन के पास पैसा नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान की ज़िंदगी उतनी नहीं है जो जिन्ना साहब ने सोची थी। तो जिसकी वजह से बदली फैल रही है। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि एक तरफ आप सेलिब्रेट कीजिए कि हमने ये हासिल किया और जिन्ना की मेहनत थी, उसके साथियों की मेहनत का थी, मयार सेट कीजिए, उसके साथ जो उसने आइडियल्स दिए कि मैं ये मुल्क इसलिए बना रहा हूं, उनको भी तो इम्प्लीमेंट करें ना। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। बड़े जबरदस्त एक डिबेट हम कह लें या खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे बढ़ने का हौसला है, कुर्बानियों से ये मिला है। चलना है थाम कर हाथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, कौम के संग अपना वादा है। खुशहाली का बुलंद इरादा है, बढ़ना है यूं ही एक साथ। हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, ये जज्बा अपना है सरमाया, ये जोश व जुनून दुनिया पर छाया। मेहनत और खिदमत साथ साथ, हम हैं यक दिल यक जान। नेशनल बैंक और पाकिस्तान, आए इस जश्न आजादी यक दिल यक जान होकर, खुशहाली की राहों पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। आगे ज़बरदस्त एनालिटिकल व्यू। मैं बैरिस्टर साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि एज बैरिस्टर अगर हम थोड़ा सा मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करें, बड़ी एलिगेंट एक उनमें उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, अगर आज मैंने म्यूज़ियम पे देखा कायदे आज़म का, एंड दैट्स वेरी फैबुलस। उनकी गाड़ियाँ, उनकी चीज़ें, वो आजकल आप किसी पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं, वो उस वक्त इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी उनकी। तो कैसे डिफाइन करेंगी आप एज यू नो स्टूडेंट उन्होंने ऑफ लॉ? एक मॉडर्न मुस्लिम यानी जदीद दौर के मुसलमान की उन्होंने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन उनमें नज़र आती। कोई दखयानूसी नहीं है, कोई तासुब नहीं है, कुछ नहीं। और वो जो कपड़े भी पहनते थे एक शान के साथ, स्टाइल था, तकब्बुर नहीं बहुत था, तकब्बुर नहीं। आजकल ठाठ, तकब्बुर,
गन मैन, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं ऐसी, ये चीज़ें लोग जो है डिस्प्ले करके अपनी शान बनाते हैं। वहाँ पे कुछ और उनका अंदाज़ था, उनका अंदाज़ था कि अपने काम से, अपनी तालीम से, अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से आप अपनी शनाख्त बनवाएं। और वो जो चीज़ थी उसकी वजह से मुसलमान उनके समझ जितने गरीब आते थे, जितने बड़े आते थे, जो भी आता था सबकी मदद करते थे, सबके लिए उनकी केसेस लड़ते थे। इतने नामवर शख्सियत और इतने बड़े बड़े केसेस, मगर कभी भी आपने उनमें तकब्बुर नहीं देखा। ये चीज़ जो है, जो तकब्बुर आ गई है वो हमें खा जाएगी। तकब्बुर मना है हर हाल में, हमारे इस्लाम में भी। और अगर आप कायद आज़म की ज़िंदगी को देख लीजिए, सबके साथ उन्होंने अच्छे पेश आए। एक वक्त तो था कि ही वाज मैसेंजर ऑफ मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के भी थे। चलिए वो नहीं नाकाम, वो नाकाम हो गई और कामयाब नहीं हुई, मगर फिर भी उन्होंने मुसलमानों की जो शनाख्त और रिप्रेजेंटेशन की, उसमें इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतनी ज़्यादा समझिए कि एक ठहराव, और उसमें कोई ऐसी चीज़ उनमें नज़र नहीं आई कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या कुछ है। उनमें एक शान थी, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करना शान के साथ, और वो उसमें तकब्बुर ना हो, शान हो। तो एज अ लीडर अगर किसी को फॉलो करना है तो आज के दिन से ये इरादा करें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एज अ लीडर फॉलो करें, उनके फेथ देखें, उनके डिसिप्लिन देखें। फेथ एज अ मुस्लिम, फेथ एज अ कंट्री मैन, बानी पाकिस्तान है। बानी पाकिस्तान की पर्सनैलिटी, अगर थोड़ा सा टाइम मिले अपने बच्चों को, और ख़ासकर जो अभी कहते हैं ना नौजवान है, जस्ट मैट्रिक किया है उन्होंने या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कायदे आज़म के मज़ार म्यूज़ियम जाएं, वहाँ पे स्टडी करें। बहुत अच्छी चीज़ें, आपको बहुत मालूमात भी होगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं सरोज लोधी साहब से पूछूंगी, सर पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, स्किल्स के हवाले से बात हो रही है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अब एक डिग्री तो आ जाती है लेकिन स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपके सवाल को मैं कायद आज़म के एक अमल से कनेक्ट करूं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा रेलेवेंस हो जाएगा। कायद आज़म ने अपनी वसीयत में अपनी जो भी जायदाद थी उसके 3 हिस्से किए, और एक हिस्सा जो था वो आज भी अलीगढ़ स्कॉलरशिप ट्रस्ट के नाम से चल रहा है। वाओ। और वो पाकिस्तान में है और वो आज भी ज़िंदा है और लोग आज भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ये उनकी जो भी जायदाद थी उसका 1/3 था, वो आज भी इन्वेस्टेड है। हमारी कभी तवज्जो नहीं गई कि हमारे बानी पाकिस्तान ने, हमारे कायद ने हमें एक बहुत ही क्लियर विजन दे दिया कि अपनी तमाम ज़िंदगी की, और वो कायद आज़म माशाल्लाह माली तौर पर अच्छे इंसान थे और बहुत माली हैसियत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम जायदाद का 1/3 जो था वो इस तालीम की तरफ वक्फ कर दिया, जो आज तक चल रहा है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि तालीम एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और जहाँ जो लोग अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं वो ख़ुद नहीं, उनके ख़ानदान और उनके इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और हमने होते देखी हैं। अब सवाल यह है कि क्या अब हमारे यहाँ तालीम वाकई उस लेवल की प्रायोरिटी रह गई है जिसके लिए कायद आज़म ने हमसे का सबक दिया था? क्या हमें याद भी है कि बानी पाकिस्तान की नज़र में तालीम की क्या अहमियत तो फिर हमें उस वक्त तलबा का किरदार भी याद करना चाहिए कि आज के दिन अगर तलबा और तालिबात ये अहद करें कि वो चेंज ला सकते हैं, तो उस वक्त जब पाकिस्तान की स्ट्रगल हो रही थी उस वक्त उन्होंने कितना काम किया था? देखिए, आज आप कैसे इसे रिलेट करेंगे? उस वक्त भी देखिए, असल में सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। और आपको जब कायद आज़म जब पाकिस्तान बन रहा था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने पूरे इस खत्ते का दौरा किया और जगह जगह गए और लोगों को कन्विंस किया और न जाने क्या क्या किया। ये तारीख़ में मौजूद है। असल चीज़ ये है कि असल में कि पैट्रनेज क्या है, सरपरस्ती कौन कर रहा है। और सरपरस्ती जो है वो इदारे करते हैं, हुकूमतें करती हैं, घरों में वालिदैन करते हैं। तो असल में तो हम देखिए, हम लोग इत्तफाक है, खुशनसीब लोग हैं, या हम लोग उन लोगों की औलाद है जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा। तो हमने तो अपने वालिदैन से वो वाक़यात सुने हैं जिनका आज भी सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो पाकिस्तान में उन्होंने कदम रखा तो क्या फीलिंग थी और क्या कैफियत थी। मैं इसी पे आपको पॉज करूंगी। मैं फीलिंग के बारे में सवालात करना चाहूंगी फर्दर कि कौन सी फीलिंग उस वक्त थी और पाकिस्तान में जब पहला कदम रखा तो क्या वाइब्रेंसी
جو ایک محسوس ہوئی؟ دیکھیے میں نے اپنے والد سے سر ایک بریک لینا ہے، پھر بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی فیلنگز کے حوالے سے. پاکستان جب بنا، جب پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت جن لوگوں نے پہلا قدم پاکستان میں رکھا تھا ان کی کیا فیلنگ تھی؟ میں سرور صاحب سے پوچھوں گی. سر پلیز کنٹینیو کیجئے. میں جیسا پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد صاحب سے سنا ہے، اور میرے والد صاحب ٹرین کے راستے کھوکھرا پار مونا باؤ جو کنیکشن ہے اس سے پاکستان تشریف لائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری ٹرین سہمی ہوئی تھی، نہ کوئی کہیں رکتا تھا، نہ کوئی پانی پیتا تھا، نہ کوئی پلیٹ فارم پہ اترتا تھا، اور ایک خوف کا عالم تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ گھنٹوں کا سفر تھا، بلکہ دنوں کا سفر تھا، کہ جس میں وہ اس کرب میں اور تکلیف میں تھے. خوف تھا کہ کہیں خدا نخواستہ حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ جو ٹرینیں پنجاب سے آ رہی تھیں اور پنجاب کے راستے گزر رہی تھیں ان کی بڑی دردناک کہانیاں، پوری کی پوری ٹرینیں کٹ گئیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک جگہ آ کے ٹرین رک گئی، اور وہ جگہ کوئی اسٹیشن نہیں تھی، جنگل تھا، سنسان جگہ. جی سنسان تھی. تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے. تو ٹرین کے گارڈ نے نیچے اتر کے کہا کہ پاکستان آ گیا ہے. واو. اور وہ جو قصہ میرے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی بھی گوز بمپ ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے بھی. اور وہ بتاتے ہیں کہ سب لوگ ٹرین سے اتر آئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور زار و قطار رو رہے تھے لوگ، اور لوگ سجدے میں گر گئے. بھوکے پیاسے، کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا. تو اصل چیز یہی ہے کہ اس ملک کے بننے میں نہ صرف قربانیاں تھیں بلکہ ایک جذبہ تھا. ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ قربانیاں تو تھیں، لیکن جو جد و جہد ہے وہ جذبے سے جیتی جاتی ہے. ہم نے 1965 کی جنگ میں بھی دیکھا کہ ہماری فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ جذبہ تھا جس نے ہمیں وہ جتایا. بالکل. اور یہی جذبہ آج بھی جگانے کی ضرورت ہے. بس اب اس کو سونے مت دیں، اس جذبے کو کسی طریقے سے اس کو جگا کے رکھیں. پاکستان کے لیے کچھ کر دکھانے کا وقت ہے. صرف پاپولیشن ہم کہہ رہے ہیں نا بڑھ رہی ہے، پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے، ہیومن کیپٹل بڑھ گیا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں تبدیل کرنا ہے. میں گوہر صاحب سے پوچھوں گی. سر اسکلز کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم، اور دوسرا یہ کہ ایک فیلنگ بھی آتی ہے، تو کوئی اپنا پاسٹ ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے، اور ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں نتاشا، جیسے لودھی صاحب نے فرمایا، انہوں نے بھی ریفرنس میں اپنے والد صاحب کا تذکرہ کیا. تو یقیناً کہ جو پیرنٹس تھے، یقیناً لودھی صاحب کے، میڈم کے، یہ تو مائیگریٹ ہو کر انڈیا سے آئی، لیکن کیونکہ ہماری مائیگریشن نہیں ہوئی بھی، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے، میرے والد آئے ضرور، لیکن وہ پاکستان کے ایک ڈسٹرکٹ سے کراچی ڈسٹرکٹ آئی. مانسیرہ ڈسٹرکٹ میں وہ پیدا ہوئے، وہاں ہمارا گاؤں ہے ڈوڈیال نام ہے. تو ہم سب پیدا کراچی میں ہوئے، تو وہ ضرور ہم کراچی آئٹس ہوئے، اس حوالے سے مائیگریشن ہماری بھی ہوئی، لیکن پاکستان کے دوسری جگہ سے ہوئی. دیکھیں جو خوشی ہوتی ہے نا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لودھی صاحب نے فرمایا کہ اس ٹائم انڈیا سے مائیگریٹ ہونے کے بعد پاکستان پہنچنے کے بعد جو خوشی ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو اس وقت وہ گزار کر آیا تھا. لیکن اگر ہم آج کے دن بھی دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کسی اور ملک میں چلی جائیں، جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں اور آپ چند دن کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں پاکستان واپس جانے کے لیے، گھٹن فیل ہونے لگتی ہے. گھٹن فیل ہوتی ہے. آپ امریکہ جائیں، لندن جائیں، میرے ساتھ تو یہ فیل ہوتا ہے. میں مقصد کہ 15 دن کے بعد جو ہے نا میرے پاس تو بس مشکل شروع ہو جاتی ہے کہ یہ 15 دن بڑی مشکل ہو گئے، اور اس مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ 1 مہینہ گزارنا پڑ گیا. مقصد آخری 15 دن تو اتنے مشکل تھے میرے. وہ تو دونوں بہنیں تھیں امریکہ میں،
وہ تو دونوں گھومنے چلا جایا کرتی تھی اور میں کتنا ٹی وی دیکھوں گا, کتنا سوؤں گا, مگر اتنا میں بیزار ہو گیا. میں نے کہا ہم پاکستان بس پہنچ جائیں بس کسی طرح سے. آپ یقین کریں جو خوشی ہوتی ہے کہ جب پاکستان آتے ہیں فلائٹ پہ اور جب کیپٹن اعلان کرتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم لینڈ کرنے والے ہیں پاکستان میں, تو وہ جو خوشی ہوتی ہے اندر سے, اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے نا, اپنی چیز ہے یہ. دیکھیں یہاں جو ہماری رسپیکٹ ہے نا اونرشپ فیل ہوتی ہے یہاں پر. نتاشا, یہ عزت ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ہم دنیا میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جائیں لیکن وہاں ایک خوفزدہ زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں. یہاں کیونکہ ہماری اپنائیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور وی پراؤڈ آف دیٹ کہ وی آر پاکستانی, تو ہم اس وجہ سے یہاں نڈر ہو کے زندگی گزارتے ہیں, چاہے جیسا ہے, چاہے ہمارے ملک میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک بات میڈم نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ اس ٹائم پر وہ گارڈز اور یہ سب لوگ نہیں لے کے جاتے تھے, تو میں میڈم سے عذرائے مذاق یہ کہوں کہ اس ٹائم موبائل چھیننے والے بھی نہیں آتے تھے. موبائل ہی نہیں ہوتے تھے سر, اس وقت تو موبائل ہی نہیں ہوتے تھے. پتہ کلامی معاف, جی ہم کلکتے میں تھے, جی وہاں پہ بہت خطرہ تھا, مسلمانوں کے پر باقاعدہ حملہ ہوتا تھا. جی تو جب اگر فساد ہوئے تو اتنی خوف پھیلتی تھی کہ کوئی حساب نہیں, کیونکہ جلاؤ, گھیراؤ, قتل, غارت سب ہم نے دیکھا ہے. جی تو وہ وقت جو تھا جب ہم جیسے وہی صحیح فرمایا, میں دیکھ چکی ہوں, آپ بالکل آپ میری صحیح خوش فرما رہی قسمتی ہیں. کہ میں نے دیکھا اس لحاظ سے اتنی زیادہ وہاں پہ. مثلا آپ چل رہے ہیں, جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے بھی, یا آپ اسکول جا رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا اچانک فساد ہوا اور انہوں نے فوراً گاڑیوں پہ ہٹ کیا, انہوں نے چیزوں پہ ہٹ کیا اور قاتلانہ حملہ ہوتا تھا. دیکھیں یہ تو ہم اس سے جب آ کے آپ اپنے ملک میں آتے ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کہ اب اگر ہم جائیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. بہت بڑی نعمت ہے ملک. وہ تو ہم میڈم یقیناً ہم کتابوں میں بھی یہ ساری وہ باتیں ایروگنسی پڑھ کی چکے بات کر رہی تھی, وہ گارڈ کی بات نہیں کر رہی. گارڈ رکھنا جائز ہے مگر ایروگنسی نہ ہو, تکبر نہ ہو. جس طریقے سے کرتے ہیں وہ ٹھیک فرما رہی ہیں, وہ وہ ٹھیک ہے, لیکن میڈم آج کل کم سے کم ایک آدھ گارڈ اتنی مجبوری ہو گئی ہے, کچھ نہیں پتا آپ کے شیشے کو کس کے کھٹکھٹایا جائے اور عزت سے کہا جائے شرافت سے دے دو. میرا مطلب روز سنتے ہیں ہم یہ. میں بات کر رہی ہوں جو شان اور شوکت کے ساتھ آتے ہیں, جی میں اس کی بات. اور اب میں آپ سے جو دوسری بات میں کرنے لگا ہوں, دیکھیں کہ جیسے لودھی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو قائد اعظم صاحب کا ویژن تھا اور انہوں نے اپنی پورشن کیا ایک حصہ 33%, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو تفصیل سے پڑھیں گے تو قرآن آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر یہ تفسیر میں آپ جا کے پڑھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 1/3 آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. تو ہم نے ابھی اسی قائد اعظم صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم نے اپنی زندگی کا یہی مقصد نتاشا بنایا ہے کہ ہم کو زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہوا. کوئی مقصد ہونا چاہیے نا انسان کو. آپ انہی کو فالو کریں He was the perfect leader, of course. وہ دیکھیں نا, وہ تو ہمارے لیڈر تھے اور وہ نہیں بھی ہیں لیکن ساری عمر رہیں گے ہمارے لیڈر. ان کو تو ہم نے فالو کرنا ہے. سب سے جو مین لیڈر ہے, ماں باپ نہیں ہوتے اس دنیا میں لیکن ان کی ایک یاد تو رہتی ہے, ان کی باتیں تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. جو نتاشا ایز اے مسلم ہمارے لیڈر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ایز اے مسلمان ان کو فالو کرنا ہے. ایز اے نیشن ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر ہیں, ہم نے فالو کرنا ہے. اب یہاں پر اگر اب ہم نے دیکھیں کہ اب ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے, ہر انسان کا کام ہے نا اپنا اپنا رول ادا کرنا. سب سے پہلے ایز پاکستانی ہمیں اپنا ٹیکس دینا چاہیے, فائل کرنا چاہیے, پھر گفتگو کہیں اور نکل جائے گی, لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے جو آج کے لیے ہم ڈیفائن کریں. دیکھیں ٹیکس تو بالکل دینا چاہیے. ٹیکس میں تو وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ انکم جنریٹ کرتا ہے اور ٹیکس نہیں دیتا تو وہ زیادتی کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ. ادروائز تو کوئی کنٹری چل نہیں سکتی ہے. ہم سب کو بحیثیت پاکستانی, بحیثیت قوم ٹیکس ادا کرنا چاہیے. لیکن جو آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. میں نے ایک اسٹڈی کی اور اسٹڈی کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ 80% جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس وقت, ان کی جو بیسک وجہ ہے وہ اسکلڈ ایجوکیشن ہے. ان میں 80% ممالک ہنر, بچوں کو وہ بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بچے کو شوق کیا ہے. ہمارے طرح کے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور تم نے انجینئر بننا ہے. پیرنٹس کا بھی قصور ہے. اگین آج آزادی کا دن ہے, ہم خوشیوں کی بات کریں گے, ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم خوشیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی خوشیوں میں اپنے ان پاکستان کے بچوں کے لیے انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں. میں خود بنا رہا ہوں. میں ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ, یہاں اسلم خالق صاحب کا آپ سمجھتی ہوں گی, اسلم خالق صاحب ہیں, عباس اکبر علی صاحب ہیں, ان کا ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے کہا طارق روڈ پر صدر میں انڈس ہاسپٹل کے ساتھ بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں.
ابھی پاکستان میں ایکسپینشن شروع کی ہوئی ہے. الحمدللہ انہیں میں نے آفر کیا کہ جہاں سے میری مائگریشن ہوئی, میرے پیرنٹس کی مائگریشن ہوئی, میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو وہاں پر بنا کے دیتا ہوں. میں نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ ہر انسان کو جب توفیق اللہ دے, اگر وہ اپنے گاؤں کی اونرشپ لے لے, دیکھیں بڑے شہروں میں تو اپنے گاؤں کی اونرشپ اگر لینا شروع کر دے اس ایریاز کی, غریب ایریا کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اس ایریا کی تقدیر بدلنا شروع ہوگی. الحمدللہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا, میں نے الحمدللہ ایک ہاسپٹل, ایک ڈسپینسری بھی نہیں تھی ہمارے علاقے میں, ڈسٹرکٹ مانسیرہ کے جو میرا گاؤں ہے ڈوڈیال, وہاں پر 75 سال میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ایک ڈسپینسری بناتا. میری پیدائش کراچی میں ہوئی, میں بڑا کراچی میں ہوا, میں نے پیسے کراچی میں کمائے. توفیق دی تو آپ نے اپنے میں جا کر وہاں سب سے پہلے میں نے 6 فلور کا ایک ہاسپٹل بنایا, اور جو کراچی میں حاجی حنیف طیب صاحب ہیں المصطفیٰ ٹرسٹ والے, ان کے حوالے کر دیا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ چلانا آپ کا کام ہے, بنا کر دینا تھا میرا کام, چلانا آپ کا کام ہے. تاکہ آپ کے جانے کے اسی بعد طرح دنیا میں کچھ نہ کچھ ہنر فاؤنڈیشن میں نے اسلم خالق صاحب کے لیے شروع کیا کہ 500 بچے ہر سال اس میں سے اسکلڈ ایجوکیشن لیں گے. 89 کنٹریز کے ساتھ ان کا MOU سائن ہوا ہے. جو بچہ وہاں سے ہنر لے گا میڈم, اس کی سرٹیفیکیشن لندن سے ہوگی, انگلینڈ سے اس کی ڈگری ہوگی, اور 89 کنٹریز کے ساتھ ان کا جو ہے تو MOU سائن. کون سے سکلز دکھاتے ہیں؟ 25 قسم کے جو آج کے لیٹسٹ سکلڈ ہیں نا میڈم, ساری وہ سکھاتے ہیں جو پوری یہی دنیا میں نیڈ قابل ہے. قبول ہے. اپنے حصے کی قربانی بھی دیں, اپنے حصے کا کام بھی کریں, رسپانسبلٹی کو سمجھیں, کیونکہ یہ ذمہ داری ہمیں خود اپنا احتساب کر کے نبھانی ہے. میں محمد علی صاحب سے پوچھوں گی, سر ماں باپ نہیں ہوتے تو بچے یاد رکھتے ہیں کہ میرے بابا یہ کہتے تھے, میری ماما یہ کہتی تھیں, کتنے ہی سال ہو جائیں ان کی برسی بھی بناتے ہیں اور یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا, ایسا کرنا چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بانی پاکستان جو کہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں, ان کی فالوئنگ, ان کی جو سینگز تھیں ان کو بھی تھوڑا سا فالو کرنا چاہیے. تھوڑا اگر ہم دیکھیں کہ ان کی قابلیت کتنی تھی کہ انہوں نے ایک طرف ہو کر سب کو سائیڈ کر دیا تھا, آپ تھوڑا سا اگر اس وقت کو فیل کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑا سا اس چیز کا پوٹینشیل کم ہے؟ اگین بہت ہی اہم سوال ہے, اور ہمیشہ جب والدین جاتے ہیں تو اپنے پیچھے اپنی ایک وصیت چھوڑ کے جاتے ہیں, اور اس میں ایک تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کا ایک احترام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑوں نے ان کے ایک فریم آف مائنڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے نا, جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اور حالانکہ وہ موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ اپنے طور پر جب جاتے, اپنی ساری زندگی انہوں نے جنا کی اگر ہم مثال لے لیں, کامیابی سے بڑی جدوجہد سب کچھ کر کے اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اور رخصت ہونے سے پہلے وہ اپنی آخری وصیت تحریر کرتے ہیں. وہ جو آخری وصیت ہے اس کے 12 پیراگرافس ہیں, ٹوٹل 12 پیراگرافس ہیں, اور وہ ایک طرح سے جناح کی پوری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب جناح صاحب پہلے تو جو پیراز ہیں وہ اپنی بہن فاطمہ جناح, محمد علی چائے والا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو ایگزیکیوٹر مقرر کرتے ہیں کہ میری وصیت پر یہ عمل درآمد کریں گے. اب اس کے بعد ان کے اکیلے جناح صاحب نہیں تھے, یہ 7 بہن بھائی تھے نا آپس میں, 3 بھائی تھے اور 4 بہنیں تھیں, اور ان میں سے جو ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا بندے علی, وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, تو ایک ان کا بھائی احمد علی جناح تھا, اور 4 بہنیں تھیں, رحمت بڑی بہن, اس کے بعد مریم, اس کے بعد شیرین, اس کے بعد فاطمہ, یہ 4 بہنیں. اب وہ وصیت کا آغاز کرتے ہیں, ان بہن بھائیوں کی سب کی شادیاں ہو چکی ہیں, بڑے اسٹیبلشڈ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک میرے جو پیسے, بہت مالدار شخص تھے, بلینر, تو وہ کہتے ہیں کہ 100 روپیہ مہینہ ان کو میری طرف سے ان کی تمام زندگی تک ملتا رہے گا. 100 کی ویلیو یہ ہے کہ اس وقت 42 روپے کا تولہ ہے ایک سونے کا, تو سمجھیں 2.5 تولے کے برابر, جو اگر آج کے آپ رقم کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 5 لاکھ بنتے ہیں. 5 لاکھ روپیہ مہینہ وہ 3 بہنیں فاطمہ کے علاوہ اور بھائی احمد علی جناح, ان 4 کے نام ایک پیرا انہوں نے لکھا. اس کے بعد پھر ان کی جو بہن ہے, چونکہ انہوں نے اپنی زندگی فاطمہ جناح نے جناح صاحب کے لیے وقف کر دی تھی, تو ان کا 2.5 ایکڑ پہ بمبے کا جو سب سے مہنگا علاقہ ہے مالابار ہلز,
वहाँ पर 15,000 स्क्वायर यार्ड्स, वो बंगला भी उनके नाम पे किया, उसमें तमाम चीज़ें, और 2,000 रुपया महीना उनके लिए मुकर्रर किया कि ये मेरी तरफ से वजीफ़ा है। उनकी जो बेटी है उनके साथ नाराज़गी है क्योंकि उसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी करने का फैसला किया 38 में, 39 में ये आखिरी वसीयत लिख रहे हैं, उस शादी के तकरीबन 8 महीने के बाद। उसको भी कहा कि इसको भी 1,000 रुपया महीना यानी 50 लाख पाकिस्तान के आज के वैल्यू के हिसाब से ता जिंदगी मिलता रहेगा, और जब ये गुजर भी जाए तो ये जो मिल्कियत है वो इनके हिस्सों में, इनके बच्चों में बराबर लड़के लड़कियों में तकसीम होती रहेगी। अब उसके बाद 2 पैरा जो अहम तरीन हैं, वो कहते हैं, ये तो समझें कि एक बहुत छोटी छोटी सी अमाउंट थी, अब वो कहते हैं कि जो 2 पैराज हैं कि 6 तालीमी इदारों को ये मेरी तमाम की तमाम जायदाद जाएगी। उनमें से 3 तालीमी इदारे ऐसे जिनको एक मुकर्ररा रकम जाएगी। एक था अंजुमन इस्लाम स्कूल बम्बे का, उसमें 6 हफ्ते कायदे आज़म पढ़े थे। कराची से गए थे, उनकी पुप्पी रहती थी बॉम्बे में, तो वहाँ पर उनकी पुप्पी ने उनको दाखिल करवाया, तो 6 हफ्ते वहाँ, वीक्स, और उसके बाद 6 हफ्ते, तो उसको डिलीवर किया है। उन्होंने उनको 25,000 रुपए, अब आप वही हिसाब अगर लगाएंगे तो मिलियंस में चला जाएगा। फिर अरबिक कॉलेज दिल्ली का, मुसलमानों का बड़ा पुराना तालीमी इदारा, उसको भी उन्होंने 25,000 दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बे के नाम 50,000 रुपए रखे उन्होंने, जो कि बम्बे यूनिवर्सिटी ने फिर बाद में पॉलिटिक्स आ गई, सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि दूसरा ही मुल्क उस था ना ये, तो उस वक्त मतलब अभी जब ये वसीयत लिख रहे थे, पार्टीशन नहीं हुआ था। अच्छा, अब ये इनको मुकर्ररा रकम, अब अपना जो वारिस करार दिया, जो आप नौजवानों की बात कर रही थी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। 3 तालीमी इदारों को, अब वो उनकी आखिरी, वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी जायदाद को 3 तालीमी इदारों के लिए वक्फ करता हूँ, और एक हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जैसे कहा, एक हिस्सा इस्लामिया कॉलेज पेशावर को, और एक हिस्सा सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची को। अब उस वसीयत के रूह से, सिंध मदरसा में मैं प्रिंसिपल था, बाद में वाइस चांसलर रहा, हमारा हिस्सा बना 1 करोड़ 10 लाख रुपया, यानी उसका आप उसकी वजह, उसके बुनियाद पे कायदे आज़म पब्लिक स्कूल बना। मैंने उससे जो नतीजा अखज़ किया कि जिन्हा ने अपना वारिस मुकर्रर किया स्टूडेंट्स को, ये जो तालीमी इदारे थे 3, ये तालीमी इदारे तो सिंबॉलिक थे ना, एक यूनिवर्सिटी थी, एक कॉलेज था, और एक स्कूल था। सिंध मदरसा स्कूल था, इस्लामिया कॉलेज पेशावर कॉलेज था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। अब ये 3 तालीमी इदारे थे, और उन तालीमी इदारों को अपनी पूरी जायदाद, जहां अपनी बहन के लिए 2,000 रुपया महीना है, बेटी के लिए 1,000 है, बहन भाइयों के लिए 100 है, वहां 1 करोड़ 10 लाख रुपया एक तालीमी इदारे को मिले। मकसद क्या था कि वो अपनी वरासत एक तो नौजवानों को दे रहे थे, दूसरा उसके साथ उनका तालीम के साथ कितना था। आज कितने दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कितने लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न, बड़ी मुश्किल से, मिडिल क्लास के आदमी थे ना, 7 अफराद तो बहन भाई थे, माँ बाप, एक पुप्पो रहती थी, 10 लोग 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहते थे। वजीर मेंशन 2 कमरों का अपार्टमेंट था, 10 लोग 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहें तो आप उनको अमीर तो नहीं कह सकते। गरीब आदमी थे, उनके वालिद मेहनती थे, लोअर मिडिल क्लासेस से, जिन्होंने अपनी स्ट्रगल की बुनियाद पे ये सब कुछ हासिल किया। अब जो गौहर साहब बात कर रहे थे, हम सब की यही फीलिंग होती है जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका आपकी नौजवानों का है जो खतरनाक समंदरी सफर तय करके भी इस मुल्क से जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए हम इस मुल्क को उतना अच्छा नहीं बना पाए हैं। हम गालबन प्रिविलेज्ड लोग हैं, हमें तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। हमारा मुतमए नज़र अब ये होना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए इस मुल्क को अट्रैक्टिव बनाएं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो इतने खतरनाक समंदरी सफ़र तय करके इस मुल्क से जाना चाहता है।
یہ ہمارا امتحان ہے. جنہوں نے اپنا امتحان کامیابی سے ادا کیا, ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ ہم پہ منحصر ہے. محمد علی صاحب نے اتنی ساری انفارمیشن دے دی ہے, اور خاص کر قائد اعظم کے لیے تو آج کے دن میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے بڑی ایک اپرچونٹی ہے کہ ان کے بارے میں جانیں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں, اور ساتھ ساتھ یہ عہد کریں کہ آج پاکستان کے لیے جو بھی ایک کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور انہوں نے ذکر کیا ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے, تو وہ میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہیومن اسمگلنگ بھی ان کا خود کا قصور نہیں تھا, ان کو بھی کسی مافیا نے, کسی نے نقصان پہنچانے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے, یہ بھولے بھالے لوگ تھے, ان کی کیا ڈیزائر تھی, ان کی کوئی یہی ڈیزائر تھی نا کہ جا کے 2 پیسے زیادہ کما لیں گے. پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بیرسٹر صاحبہ, پروگرام کے لاسٹ منٹس ہیں, ایک میسج آج کے دن کی خصوصیت کے حوالے سے دینا چاہیں. ہم نے ملایا ہے وقت کی رفتار سے قدم, اس مٹی کی آبیاری کے لیے محنت کو بنایا ہے شعار اپنا, جستجو اور لگن سے پایا ہر منزل کا نشان, بنے رہیں ہم قوم کی امید کی کرن, یہ ہے FFC کا عزم. میرے خیال سے آج کے دن تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان سب کو میں یہ کہوں گی کہ وہ محنت کریں اس ملک کے لیے, کیونکہ جتنے بڑے ہیں, جتنے یہ شخصیتیں ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی. کس لیے؟ ان کے لیے. جیسے ابھی شیخ صاحب نے بڑے خوبصورتی سے ان کی وصیت کا جو ذکر کیا, اس میں ان کی امنگ ہماری نئی نسل, ان کی امید ہماری نئی نسل. لہٰذا آج ہم یہ کہیں گے یہی نئی نسل ہے جو آج اگر واقعی کھڑی ہوگی تو کبھی پاکستان ہمارا اور ترقی کرے گا. تو ہماری جو پوری امید ہے ہماری نئی نسل پہ, اور یہ نئی نسل جو ہے اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. اور ان دونوں طریقوں سے جب ہمارے میں کوآپریشن ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا. تقدیر بدلیں گے یہ لوگ ہماری. سروج صاحب, آج کے دن لاسٹ کامنٹ اس ایونٹ کے حوالے سے پاکستانیز کے لیے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, میڈم نے وہی بات کہہ دی ہے, میں اس کو صرف آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو اصل کمائی ہے زندگی میں وہ ہے عزت. عزت کمانے کی کوشش کریں. رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, وہ ملے گا. عزت سے بڑی اور پائیدار کمائی کوئی نہیں ہے. یہ وہ کمائی ہے جو آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں آپ کا نام زندہ رکھتی ہے. بالکل. حنیف صاحب, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, میسیجز آج کے دن آپ دینا چاہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور شارٹ کٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. جو نوجوان شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں وہ ہمیشہ سر کے بل واپس گر جاتے ہیں. بالکل. میں آپ کے سامنے خود زندہ مثال ہوں کہ میں نے خود اسکریچ سے سٹارٹ لیا تھا, اور میں اسکریچ سے سٹارٹ کر کے, اور میں آج اللہ کا شکر ہے کہ جیسے سروج صاحب نے عزت کی بات کی کہ مجھے اللہ پاک نے پورے پاکستان میں اتنی عزت دی, اسی وجہ سے کہ کریڈیبلٹی, جھوٹ نہیں بولنا, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ محنت کرتے رہنا ہے. آپ کا جو مقدر ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. ہم ایز اے مسلم, ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نصیب اور رزق لکھ دیا جاتا ہے. ہمیں اسی ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. جو ترقی اور جو عزت آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. اس کے لیے آپ کو شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ختم کرتے ہوئے یہ میسیج 14 اگست کے حوالے سے کہ جس طرح سے ہم پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, ہرا جھنڈا ہم لگاتے ہیں, اسی طرح سے یہ ہرے درخت لگائیں تاکہ ہم پاکستان کو سرسبز و شاداب کر سکیں. رائٹ. محمد علی صاحب, ون لاسٹ. میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہر ایک پاکستانی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو قائد اعظم کا آئیڈیل پاکستان تھا اس کو ہم ریئلٹی میں لے آئیں. اور جو ان کے آئیڈیلز تھے وہ چاہے تعلیم کے میدان میں تھے, اب صرف ہمیں کام کرنا ہے. انہوں نے ہمیں بہت بڑا ملک, دیکھیں آج ایک کوئی پلاٹ آپ نہیں لے سکتے, لیکن انہوں نے ہمیں ملک لے کے دیا. کتنی بڑی بات ہے. اب اس ملک کو جو ان کے آئیڈیلز تھے ان کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کام کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہوگا, نوجوان ہوں, ہمارے عمر کے لوگ ہوں, ہم سے بڑے ہوں, تبھی پاکستان ایک قابل فخر ملک بن سکے گا.
There is a will, there is a way. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یقیناً آج کے دن یہ عہد ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. حنیف گوہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. بیرسٹر صاحبہ آپ نے بھی آج کے دن جوائن کیا. سرور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب مہمان جو اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ مل بیٹھے اور آج کے دن ہم نے وہ باتیں کہی ہیں جو آج کے لیے اور آنے والے دنوں کے لیے عکاسی کرتی ہیں. تو آج اس سیلیبریشن کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کریں گے اس شو کو. پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ لگائیں گے. اللہ حافظ.